वाले सब लोग खैरियत से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। अचानक उसने ऐलान किया और उसके बाद उसकी वो वजाहत भी करता चला जा रहा है और वो बता रहा है कि इसराइल भी इस बात पे बहुत ज्यादा खुश है। और साथ उसने कहा जी कि हमारे डायलॉग हो रहे हैं ईरान के साथ और उन डायलॉग की कामयाबी के लिए मैंने 5 दिन के लिए हमले मुअत्तल कर दिए हैं। वैसे तो उसने पहले शुरू में ये कहा था कि ये जो पावर प्लांट्स के ऊपर हमले 48 घंटे के अंदर हमले करने थे, यानी कि आज रात उसकी जो मुद्दत खत्म हो रही थी उसके बाद, तो उसको होल्ड किया है। फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी सी वजाहत आ गई कि 5 दिन के लिए मुकम्मल तौर पे हमने हमले रोक दिए हैं। और साथ साथ उसने कहा जी इसराइल भी इस बात पे बहुत खुश है। नेतन्याहू से मेरी बात हुई, उसने कहा जी बहुत अच्छा, आगे बढ़े और अगले पूरे हफ्ते यानी कि 5 दिन अगले जो हैं हम डायलॉग करेंगे और अगर हमारे डायलॉग्स कामयाब हो गए तो बस मामला खत्म और फिर हमारी फौजें वापस चली जाएंगी और फिर ईरान अपनी जगह पे खुश, हम अपनी जगह पे खुश, इसराइल अपनी जगह पे खुश, यानी 3 मुल्क कामयाबी के ढोल बजाएंगे। और अगर नाकाम हो गए तो फिर उसने कहा जी बड़ा खौफनाक हमला करेंगे हम और उसके बाद इनके जो पावर प्लांट्स हैं मुकम्मल तौर पे उड़ा दें। अब यहाँ पे सूरत बड़ी दिलचस्प सी है कि सुबह के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि मैं ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वार भी छेड़ सकता हूं। दबे लफ्जों में उसने कहा, लेकिन उसका मतलब यही बनता था कि बड़े कैपिटल वर्ड्स के साथ शैल नॉट डू दिस और आई विल डू दिस और वो करके ना उसने यही बताया था कि जनाब अगर आपने पानी के प्लांट्स के ऊपर हमला किया, इनके डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, तो फिर मैं तबाह कर दूंगा आपको वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद फिर चंद घंटों के बाद यानी 4-5 घंटों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल्टी लगा दी, यू टर्न ले लिया। और उसके बाद दुनिया बड़ी हैरान है कि इन 4-5 घंटों के अंदर हुआ क्या। हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि क्या हुआ है, आगे चल के पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और ये भी बताएंगे कि क्या वाकई ये अमन देर पा है या फिर इसके अंदर भी कोई कैच है और उसके बाद भी सूरत खराब हो सकती है। लेकिन पूरी डिटेल जो आगे चल के आप मुलायजा करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान ने ऐसा क्या किया कि जिसकी बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप जो मजबूर हो गया कि यू टर्न ले लेते हैं, यहीं से हमारे पास एक ऑप्शन है, वरना आगे जो हालात होंगे मजीद खराब हो जाएंगे। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, इंटरनेशनल पार्टीज ने, इंटरनेशनल बरादरी ने क्या किया, ये सारी चीजें इस वीलॉग के अंदर पूरी डिटेल के साथ आएंगी। और साथ साथ अफगानिस्तान से रिलेटेड खबर भी है जो आपके सामने रख। सूरत बड़ी दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अचानक यू टर्न ले लिया और ये साबित करता है कि वो बाइपोलर हैं और उनकी जो एक्शंस थे इससे पहले भी वो यही साबित करते थे कि वो बाइपोलर है। एक साइड पे एक्सट्रीम वो पोजीशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जो पोजीशन है वो भी उतनी एक्सट्रीम होती है वापसी की भी, और वापस भी हो जाते हैं। जिस तरह टैरिफ के अंदर वो 200% तक टैरिफ को ले गए, फिर उसको 50% कम कर दिया, फिर उसको 25% कम कर दिया। मोदी से नहीं मिलना था, मोदी के साथ एग्रीमेंट हो गया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बेइज्जत करके निकाल दिया, फिर फोन कर लिया, फिर उससे बात हो गई, अब उससे मिसाइल और ड्रोन मांग रहे हैं। तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसका एक तरीका कार है कि आप जिस तरफ भी जाएं एक्सट्रीम पे जाएं, एक्सट्रीम पे हमला, एक्सट्रीम पे वापसी। तो ये बेसिकली बाइपोलर पर्सनालिटी को जाहिर करता है। और बाइपोलर एक प्रॉपर बीमारी होती है, वैसे तो बुढ़ापे की बीमारी होती है। आप देखते नहीं बुजुर्ग लोग होते हैं वो कितनी जल्दी नाराज होते हैं और कितनी जल्दी राजी हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मुझे लगता है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गया है और उसी का नुकसान जो है बड़ा शदीद अमेरिका को पहुंच रहा है। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने आज अचानक कह दिया कि जी मैं 5 दिनों के लिए बमबारी बंद कर रहा हूं और उसके बाद फिर उसने कहा जी 5 दिन मुसलसल हमारे एग्रीमेंट्स होते रहेंगे, मुज़ाकरात होते रहेंगे और इस दौरान अगर कोई कंक्रीट किस्म का सोल्यूशन निकला तो फिर हम मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर देंगे, पीछे हट जाएंगे, ईरान भी पीछे हट जाएगा और ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये मामला नहीं सिमटता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो फिर हम 5 दिन के बाद खौफनाक बमबारी करेंगे। तो ये ऐलान करके डोनाल्ड ट्रंप जो है पीछे हट गया और उसने ट्वीट की प्रॉपर। और अब फ्लोरिडा के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं। दूसरी साइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की और उसके अंदर वो बहुत सारे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इसराइल जो है वो भी तैयार है इसके लिए, वो भी खुश है। अब हुआ क्या है इसका, मैं उस तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले इस जो 5 दिन के जो डायलॉग हैं उसके क्या क्या असरात निकल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान के वजीर खारजा ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा जी हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे इनके साथ, और ये सिर्फ 2 चीज़ों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। एक तो वो तेल की कीमतें कम करना चाहता था जो वाकई कम हुई, 113 रुपए से वो $100 पे आ गई, और जो $100 थी अमेरिकन क्रूड ऑयल का वो $90 में आ गई। तो एकदम जो प्राइसेस ऊपर जा रही थी वो नीचे आ गई, क्रैश कर गई। तो जो अब्बास अरागची साहब का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तेल की कीमतें जो है उसको कंट्रोल करने के लिए किया है
اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں اور انہیں تیاری کے لیے ٹائم چاہیے تھا، تو یہ 5 دن انہوں نے اس لیے لیے ہیں کہ تیاری ہو جائے اور اس کے بعد یہ پھر ہمارے اوپر حملہ کریں گے، تو ہم ویجیلنٹ ہیں، ہم اس ٹریپ میں نہیں آ رہے۔ تو ایک تو عباس عراقچی صاحب نے یہ مذمت کر دی ہے اور انکار کر دیا ہے اور تردید کر دی ہے کہ جی ہمارے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے۔ یہ عباس عراقچی صاحب کی ایک پوزیشن ہے۔ اب ایک دوسری پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن یہ ہے کہ 3 ملک جو تھے، یہ امریکن میڈیا نے آج سے ایک دن پہلے کوٹ کیا تھا کہ 3 ملک ہیں جو انڈائریکٹلی دونوں ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک امریکہ کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ ایران کے ساتھ، جس کے اندر قطر ہے اور مصر ہے اور پھر برطانیہ ہے۔ تو برطانیہ جو ہے وہ بھی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ برطانیہ کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ معاملہ نہ سپٹے تو ہمیں بھی گھسیٹ لے امریکہ اس جنگ کے اندر، اور اگر ہم اس کے اندر چلے گئے پہلے ہی ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہے، باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے۔ انہوں نے اپنے ظاہر جزیرے دیے ہوئے تھے اور ایئر فورس کے اپنے بیسز بھی دیے ہوئے تھے امریکہ کو، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ ایران کی طرف سے دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک شروع ہو جائے گا، کیونکہ ایران نے کلیئرلی کہہ دیا تھا برطانیہ کے بارے میں کہ کیونکہ آپ امریکہ کو سیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ تو برطانیہ کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر بھی میزائل داغ دے یا ہمارے جہاں جہاں بیسز ہے اس کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دے ایران، یا پھر یہاں ایران یہاں آ کے یعنی برطانیہ کے اندر آ کے کوئی کارروائی شروع کر دے، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ بھی ہوگی اور ہماری اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے سسٹین کر سکیں، اور امریکہ نے ہمیں پیسے دینے نہیں ہیں۔ تو پھر برطانیہ نے کہا کہ درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، تو اس کی طرف سے ڈیفینیٹلی درمیان میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایران کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور یہ 5 دن جو ہے وہ برطانیہ نے، مصر نے، قطر نے لے کے دیے ہوں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج صبح ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہوئی تھی برطانوی پرائم منسٹر سے، اور اس کے بعد جو خبریں نکلنا شروع ہوئی کہ جی وہ اس کے اوپر آبنائے ہرمز کے اوپر اور جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہوئی، تو یہ بات یہی ہوئی ہوگی جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ اس کے بعد یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے کوئی درمیان کا راستہ نکال کے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر کچھ بڑے ملکوں کا ایک وقت بنے گا اور وہ ایران کو انگیج کرے گا، اور اس کے درمیان کوشش کی جائے گی کہ ایران کو درمیان کا راستہ نکال کے اس جنگ بندی کو مستقل کرنے کی کوشش کرے، یا پھر کھینچ کھانچ کے مہینہ 1.5 مہینہ تو کھینچے اس کو، بجائے اس کے کہ تباہی جو ہے وہ آتی رہے۔ اب یہ تو ہوگی یہاں پہ صورتحال۔ اب اگلی صورتحال اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ آخر کیا ایسا ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا اور اس نے 5 دن کا ٹائم دے دیا یا ٹائم لے لیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جو اب تک سامنے آئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران نے کل کمار ہی کر دیا، اس نے ایسے بم مارے، ایسے میزائل مارے اسرائیل کے اوپر کہ ان کا جو دفاعی سسٹم تھا وہ ٹوٹل کلیپس کر گیا، اور اب جو وہاں پہ گر رہے تھے میزائل یا وہاں پہ جو تباہی آ رہی تھی وہ پراپر تباہی آ رہی تھی، اور ڈیفنس سسٹم جو اسرائیل کا ہے وہ ان کو روک نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ جو تابڑ توڑ حملے کیے گئے ایران کی طرف سے اور ان کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا اور اسے روک نہیں سکا، تو اس سے ظاہر اسرائیل ڈر گیا۔ اسے یہ خطرہ ہوا کہ اگر آج کی رات اس نے زیادہ حملے کر دیے تو ہم مکمل طور پہ فلیٹ ہو جائیں گے، اور کیونکہ اندر سے بھی ہمیں اب لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے، لوگ اس جنگ سے خوش نہیں ہیں، اور اب انہوں نے منسٹرز کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے بم برس رہے ہوں اور نیچے جو عوام ہے وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں پہلے نبڑنا چاہیے اور اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے نا اس کو بہتر بنانا چاہیے، پھر جا کے ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے۔ تو اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا چاہیے، اور یہ جو چیز تھی اس نے ہو سکتا ہے مجبور کیا، اور نیتن یاہو نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہو کہ یہ جو رسی پکڑائی جا رہی ہے یا یہ جو ہاتھ چھوٹا سا بڑھایا جا رہا ہے اس کو پکڑ لو 4-5 دن کے لیے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ اور دوسرا جو ایران نے کمال کیا ہے وہ یہ کہ ایران نے بجائے اس کے جب اسے کہا گیا کہ آپ کے پاور پلانٹس پہ ہم حملہ کر دیں گے اور مکمل بلیک آؤٹ ہوگا اور 25 سال پیچھے چلے جائیں گے آپ، تو ایران نے اس کے بعد جو دھمکی دی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ 2 دھمکیاں تھیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ یہ جو جتنی گلف سٹیٹس ہیں ان کے سارے پاور پلانٹس اور ان کے سارے پانی کے پلانٹس جو پانی پیوریفائی کرتے ہیں ان سب کو ہم اڑا دیں، اور اس سے ظاہر ہے جو بڑا کرائسس ہے گلف کے اندر آ جانا تھا، یعنی پورا گلف پیاسا مر جانا تھا اس کے بعد، اور وہ جو پانی کے پلانٹس ہیں اسے بنانے کے لیے 20-22 سال لگے ان کو، اس لیول پہ پہنچے ہیں تب جا کے کہ کھارا پانی جو ہے نا اس کو میٹھا کیا جا سکے، اور یہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے ان کی، یعنی تیل کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں جتنی پانی کے اوپر انویسٹمنٹ ہے گلف ملکوں کے۔
تو گلف اسٹیٹس کو یہ محسوس ہوا کہ پیسے تو ہم مریں گے، امریکہ تو وہاں بیٹھا ہوا اور اس کے پاس پانی بھی بہت ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اور اسرائیل اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا جو ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ گلف اسٹیٹس مکمل طور پہ کلیپس کر جائیں، ناکام ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو ہمیں اس گھاٹے کا سودا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہوگا کہ ہمارا پانی بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا ریجن جو ہے یہ کربلا بن جائے، تو روکو ان کو۔ اور دوسرا جو اس نے آخری پتہ جو چلایا میرا خیال ہے ایران نے، وہ زیادہ دلچسپ تھا۔ اس نے کہا جی اگر آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو ہم صرف آبنائے ہرمز تک نہیں رہیں گے، ہم پوری جو خلیج فارس ہے اس کے نیچے مائنز بچھا دیں گے۔ تو جب خلیج فارس کے اندر مائن بچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ افریقہ سے آگے، یا ریڈ سی جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس سے آگے، یا پھر آپ جو عمان کی بندرگاہیں اس سے آگے، پھر آپ مکمل طور پہ آپ کے لیے پابندی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، پھر آپ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، کوئی ملک بھی داخل نہیں ہو سکے۔ جو داخل ہوگا مائن سے ٹکرائے گا، اس کا جو جہاز ہے وہ بلاسٹ کر جائے گا، جو انتہا درجے کی خوفناک چیز تھی، اور ایرانی یہ کر سکتے تھے۔ جب آپ نے ایران کا سب کچھ ہی برباد کر دیا تو وہ کیوں آپ کے ساتھ رعایت کرے؟ تو جو دوسری دھمکی ایران نے اس کے بعد دی، اس نے بالکل ہر چیز کو سکتے میں لے گیا، وہ یہ جو دھمکی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، یا ان کو نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ تاکہ یہ پیچھے ہٹیں، یا پھر ہمیں تیاری کے لیے 4-5 دن چاہیے تاکہ یہ ایران اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کر سکے۔ تو بہرحال جو بھی ہے چیزیں کلیئر ہیں کہ جو ایران کی دھمکیاں ہیں اس کا اثر ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ گھبرا گیا ہے، کیونکہ ایران نے جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں ان کا واقعی ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا، اور ان کا سیکیورٹی اور جو دفاعی سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا تھا، اور ایران نے یہ کمال واقعی کیا ہے۔ اور دوسرا اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ سامنے ظاہر ہو رہی تھی کہ اگر یہ ہمارے پاور پلانٹس بھی اڑاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم ان کا ککھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ جو چیز ہے اس کو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ دوسرا ظاہر ہے امریکہ کہاں اور یہ آبنائے ہرمز کہاں اور ایران کہاں؟ امریکہ اتنی دور سے آ کے یہاں پہ آبنائے ہرمز میں بیٹھ تو نہیں سکتا، اسے یہاں پہ پارٹنرز چاہیے، اور یورپ جو ہے وہ پارٹنرشپ کے لیے تیار نہیں ہے۔ گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کے پاس اتنے پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں، یا اپنا ہرمز کی حفاظت کر سکیں، یا پھر اپنی فوج جو ہے وہ ایران کے اندر داخل کر سکیں، کیونکہ ظاہر ان کے پاس فوج ہے ہی نہیں، انہوں نے آگے پیچھے سے مانگ تنگ ہے گزارا کرنا ہے، جو ظاہر پاسبل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ مائنز بچھا دی جاتی تو امریکہ اتنی دور سے آ کے مائنز نہیں ختم کر سکتا تھا، اسے ظاہر لوکل پارٹنر چاہیے، لوکل پارٹنر اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ 2 ملک رہ جاتے ہیں اس کے جو پارٹنرز ہیں، ایک انڈیا ہے اور دوسرا پاکستان ہے، اور انڈیا اور پاکستان دونوں ایران کے معاملے میں پڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا جی ایران کے ساتھ ہم کوئی پھڈا نہیں لے سکتے، اس ریجن کے اندر ہمارا ہمسایہ ہے تو ہم کیسے اس کو اپنے خلاف کر سکتے ہیں، انڈیا جو ہے وہ بھی۔ تو پھر ظاہر ہے امریکہ کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کنکریٹ سولوشن نکالے کہ جس کے بعد جا کے وہ ایران کے اوپر حملہ کرے۔ تو یہ 5 دن بڑے ہی کریٹیکل ہیں، یا تو واقعی ڈائلاگ ہوں گے اور اس ڈائلاگ کے بعد ایران تھوڑا سا اپنے آپ کو کمزور ثابت کرے گا اور جان چھڑائے گا سارے معاملے سے، یا پھر یہ ہے کہ یہ 5 دن تیاری کی جائے گی امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، اور جو ہی 5 دن پورے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جس کو ٹائم پٹاس پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی ہے صورتحال انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کہ ٹرمپ ایک سائڈ پہ صبح جو کچھ کہہ رہا تھا اور شام کے وقت جو اس کا اعلان ہوا ہے وہ بالکل اپوزٹ اس نے حرکت کی ہے۔ بہرحال جناب اب تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے جاتے ہیں کہ سارا دن کیا ہوا ہے یا پچھلے 5 گھنٹوں میں کیا ہوا۔ ایک تو ایران نے سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور یہ وہ ایئر بیس ہے جسے امریکہ استعمال کرتا ہے، یہاں پہ امریکن فوجی ہیں اور امریکن ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، تو ایران نے اس کے اوپر اٹیک کر کے خاصا نقصان اس کو پہنچایا۔ پھر روس کی طرف سے آج بیان آیا اور ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا سرگئی لاروف کی طرف سے، اور سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ایران ہے اس کے اوپر زبردستی کو معاہدہ آپ نہیں امپوز کر سکتے، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم ایران کی سپورٹ کریں گے۔ تو یہ رشیا کی طرف سے مسلسل، کل پیوٹن نے کہا تھا کہ ہم غیر مشروط طور پہ ایران کے ساتھ ہیں، اور آج روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کوئی معاہدہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی منوا لیں گے تو وہ ہم آپ کو نہیں منوانے دیں گے۔ پھر پاسداران کی طرف سے ایک جواب آیا، اس نے کہا جی اگر آپ بجلی کا نظام اڑائیں گے تو ہم آپ کی بجلی کا نظام اڑائیں گے، یعنی بجلی کا نظام کا بدلہ بجلی کا نظام۔ وہ کہتے ہیں نا آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، تو انہوں نے کہا جی بجلی کا نظام تو ادھر بھی بجلی کا نظام۔ اور ساتھ انہوں نے بہرحال آج ایک اچھا کام یہ پاسداران نے کیا کہ وہ پانی کا جو اٹیک تھا اس سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارا پانی کا پلانٹ نہیں اڑائیں گے تو ہم بھی آپ کے پانی کے پلانٹ نہیں اڑائیں گے، لیکن
پاور پلانٹ کے بدلے میں پاور پلانٹ، جو ظاہر ہے ویری ڈیفیکلٹ ہے وہ اس کے لیے بھی، گلف سٹیٹس کے لیے بھی۔ ساتھ وہ دفاعی کونسل ہے جو ایران کی، اس نے کہا جی آپ نئے ہرمز جو ہے اس کے ساتھ اس سے گزرنے کے لیے صرف آپ کے پاس آپشن ایک ہی ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایران کے ساتھ ہم آہنگی کرنی پڑے گی، یعنی ایران کے ساتھ مکمکا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مکمکا کر سکتے ہیں تو آپ نئے ہرمز سے گزر جائیں گے، ورنہ اگر آپ بلی کرنا چاہتے ہیں یا کونی مارنا چاہتے ہیں یا آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ دفاعی کونسل جو ہے نا اس کا یہ ایک بیان ہے، اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ جناب توانائی کے انفراسٹرکچر پہ حملے جو ہیں یہ جب سے اعلان ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر گئی ہیں، اور اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں وہ نیچے گئی ہیں، اور یوں ہی یہ خبر آئی ہے کہ جی معاملات کو سیٹل ہو رہے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ بھی سیٹل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے چلی گئی، یعنی دونوں آپ سمجھیں اپوزٹ ہے، تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اسٹاک ایکسچینجز نیچے جاتی ہیں، اسٹاک ایکسچینجز اوپر آتی ہیں، تیل کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں، تیل کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں تو اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے۔ تو فوری طور پہ افیکٹ یہ ہوا کہ یورپین امریکن اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں وہ بہت اوپر گئی ہیں، اور آج سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہتر بنائے گی۔ صبح مارکیٹ کھولے گی تو کمپیریٹیولی مارکیٹ بہتر ہوگی، لیکن 2 4 5 دنوں کے بعد کیا ہوگا کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو اچھی خبر ہے وہ آپ کو کل اسٹاک ایکسچینج سے ملے گی۔ تو جن لوگوں نے پیسے اسٹاک ایکسچینج میں لگائے ہوئے ہیں وہ ذرا خوشیاں منائیں، کل ان کے لیے اچھی خبر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے بحرین میں جو 5th بحری بیڑا ان کا کھڑا ہے، 5واں بحری بیڑا جو امریکہ کا کھڑا ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو ہم نے ڈیمیج کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور ایران اب نقصان کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھے، اس نے ہیوی میزائل جو نکالنی ہے باہر، اور یہ اس ٹائپ کے میزائل سے جس کے بارے میں امریکہ کو یا اسرائیل کو پتہ ہی نہیں تھا، یورپ کو بھی نہیں پتہ تھا، تو اچانک اس نے نکال کے ایسا ایسا ٹھوکرا ہے ان کو کہ بس آپ کچھ نہ پوچھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اس نے یہ بھی ڈکلیئر کیا، اور یہ امریکنز میڈیا جو وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ جیرالڈ فورڈ جو ان کا بحری بیڑا جو دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا، وہ دوبارہ یونان چلا گیا، وہ آیا تھا پہلے وہ ڈیمیج ہوا، پھر یونان جا کے ٹھیک ہوا، ٹھیک ہونے کے بعد واپس آیا، واپس آ کے پھر یونان چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی معاملات جو ہیں کنٹرول میں نہیں ہیں، یا پھر اس کے اندر واقعی کوئی ایسا فالٹ آ رہا ہے کہ جس کو ریکور کرنے کے لیے دوبارہ اسے یونان جانا پڑ گیا۔ آج اسرائیل کی طرف سے تبریز پہ بھی فضائی حملہ ہوا ہے، اور تبریز بالکل آذربائیجان کے بارڈر پہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، بڑے خوبصورت لوگ، اور کیا زبردست اس کا کلچر ہے۔ تو اس کے اوپر فضائی حملہ ہوا ہے جس میں 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ایران کے اندر، اور رہائشی عمارتوں کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، زیادہ خوفناک حملہ کیا، اور یہ دور ہے، اور یہ جو تہران ہے اس سے خاصا دور ہے، تو اب دور دراز علاقوں کے اندر بھی اسرائیل نے آج حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن صبح کی بات ہے، اب شام کے وقت وہاں مکمل سناٹا ہے، کوئی نہیں حملہ ہو رہا۔ سرجان ایک علاقہ ہے ان کا ایران کا، اس کے اندر آرمر ڈپو تھا، یعنی کہ بارودی ڈپو تھا، یہ جنوبی ایران کے اندر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر بھی بلکہ 8 سٹرائکس ہوئی پراپر، اور اس 8 سٹرائک میں اس آرمر ڈپو جو ہے نا اس کو نقصان پہنچا ہے، اور وہاں پہ خاصی آگ لگی ہوئی ہے، اور دور سے آپ کو دھواں بھی نظر آ رہا ہے وہاں پہ، اور تباہی اور بربادی ہے، ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں نے ان دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکہ کے 4500 میرین جو ہیں وہ مڈل ایسٹ پہنچ گئے ہیں، اور سین ڈیگو سے یہ یہاں پہنچے ہیں، اور انہیں یہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک انفینٹری بٹالین ہے، پھر F-35 کے طیارے جو ہیں نا وہ بھی ہیں، اور یہ سین ڈیگو سے منگوائے گئے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ وہ پہنچ گئے ہیں، اور اب انہوں نے یہاں پہ ڈرل کرنی شروع کر دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کرتے ہوتے ہیں، یہ قابض قسم کے فوجی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر اتر کے جو بلڈنگز ہیں ان سب کے اوپر قابو کر لینا اور علاقے کو گھیر لینا۔ تو یہ میرا خیال اس لیے بٹالین منگوائی گئی ہے تاکہ اگر خارق جزیرہ یا پھر آبنائے ہرمز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ تو اس قبضے کا جو راستہ ہے اس کو ہموار کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیبنان بارڈر جو ہے اس کے اوپر اسرائیلی فوج تعینات ہو گئی ہے، اور وہ جو دن کے وقت کہا جا رہا تھا لیبناس کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ہمارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے 30 کلومیٹر پہ، مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے اسرائیلی فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو روک لیا جائے گا، ورنہ یہ آگے جا کے لیبنان کے اوپر اس کے 30 کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ برطانوی وزیر اعظم نے آج میڈیا کو کہا ہے کہ جناب یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسے میزائل ہیں جو وہ لندن کو ہٹ کر سکتے ہیں تو وہ بکواس کر رہا ہے، ایسا کوئی
میزائل نہیں بنایا ایران نے، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ ہمیں جان بوجھ کے جنگ میں گھسیٹ رہا ہے اور ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو کیئر سٹارمر جو ہیں ان کے پرائم منسٹر، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ لندن میں ہٹ کر سکتا ہے ایران، اس کا کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا اس نے میزائل بنایا۔ اس نے کہا جی لندن تک پہنچنے کے لیے 2700 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے اور تب جا کے اس کا کوئی میزائل یہاں پہ آ سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا میزائل ایران نے نہیں بنایا۔ اور دوسرا، برطانیہ ایران کے ساتھ رابطے میں بھی تھا اور فوری طور پہ ایران نے یہ تردید بھی کر دی تھی کہ ہم نے ڈیگو گارشیا کے اندر کوئی میزائل ہم نے نہیں داغا، یہ کسی اور کا میزائل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو اب برطانیہ اس چیز کے اوپر بلیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، لیکن نیتن یاہو نے کارڈ کھیلا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھبرا جائیں اور ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک اور خبر بھی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے جزیروں پہ اٹیک کیا، جزیروں پہ حملہ کیا یا اس کے اوپر قبضہ کیا تو ہم پورے خلیج فارس کے اندر مائنز پہ چھا دیں گے، پھر آپ کا کوئی جہاز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور جو ایرانی فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے انگریزی کے اندر کہا ہے کہ ٹرمپ یو آر فائرڈ، یعنی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو شروع میں نا انہوں نے ٹرمپ کو انگریزی کے اندر وارننگ دی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی فارسی کے اندر لوگوں کو بتایا ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اور یہ بیسیکلی سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر اس کو کہتے ہیں، اور اس کے جو فوجی ترجمان ہیں بڑے پاپولر ہیں اس وقت، وہ اس ٹائپ کے بیان دیتے ہیں جو دنیا میں ہیڈ لائنز بنتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ ٹرمپ جو ہے نا نوکری سے فارغ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ واقعی ایران کو فارغ کر چکا ہے یا نہیں، یا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ صورتحال کو بہرحال اتنی اچھی نہیں ہے اس کے باوجود کہ امن ہوا ہے۔ اور یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم کیا ہے، چلیں 5 دن کی سانس تو لینے کی گنجائش نکلی ہے، کوئی فلائٹ چلیں گی، کوئی دنیا میں آمد و رفت ہوگی، کوئی لوگ جائیں گے، کچھ واپس آئیں گے، کچھ بہتری ہوگی، بجائے اس کے کہ ہر وقت جنگی خبریں جو ہے نا ہم آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں، اور خود بھی مریض ہو گئے ہیں یہ خبریں بتا کے اور آپ خبریں سن کے، جو صورتحال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور یہ تیل کی قیمتیں کم کرنا چاہتا تھا اور نئے سرے سے حملوں کی تیاری کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کی ہے، تو اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسرائیل سے خبر آئی وہ یہ ہے کہ ایرانی میزائل سسٹم ہے اور اسے کلسٹر بمبوں سے حملہ کیا ہے، تو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ختم ہو گیا، کولیپس کر گیا ہے، اور یہ 4 شہروں کے اوپر حملہ ہوا تھا، تل ابیب کے اندر، کرات کے اوپر، گات کے اوپر اور شگلون کے اوپر، اور یہ حملے بڑے خوفناک ہوئے ہیں، اور 23 مارچ کی صبح یعنی آج صبح ہوئے ہیں، جس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور اس نے پھر ان کو بے بس کر دیا، اتنا بے بس کر دیا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی 5 دن کا سانس تو لینے دو تاکہ ملبہ تو اٹھا لیں، یا ہم اپنے زخمیوں کو ہسپتالوں میں علاج تو کروا لیں ان کا، وہ تھوڑی سی حوصلہ ہو، کوئی ڈھارس ہو۔ ان 5 دنوں میں آپ ایران کو انگیج کرو، ہم باقی دنیا کو انگیج کرتے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کرو تاکہ آگے بڑھ کے ہم ایران کو نکیل ڈال سکیں، جو سردست ممکن نہیں ہے۔ ایران نے جتنا نقصان اپنا کروانا تھا کروا لیا ہوا، اب اس کی باری ہے، وہ کیوں ان لوگوں کو موقع دے گا کہ آئیں جی آپ ہمارے اوپر قبضہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر سے ایک بڑی دلچسپ خبر نکلی، اور خبر یہ نکلی ہے کہ جو وہاں پہ لوکل مزاحمتی تنظیمیں ہیں، بلکہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے ایک، اور این آر ایف جو ہے نا، یہ بیسیکلی ناردرن الائنس جو تھا اس نے پرانا ناردرن الائنس جو تھا اس نے این آر ایف بنائی ہے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ حملے کرنے شروع کر دیے طالبان کے اوپر، اور انہوں نے اعداد و شمار جاری کیے۔ اس اعداد و شمار کے مطابق، این آر ایف کے اعداد و شمار کے مطابق 401 انہوں نے ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی ہیں، اور یہ جو کاروائیاں کہاں کہاں کی ہیں، کابل کے اوپر، پنجشیر کے اوپر، بدخشاں کے اوپر، ہرات کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ 19 صوبے ہیں جس کے اندر این آر ایف نے جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایکٹیویٹی کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ حملے ہم نے کابل میں کیے، 126 حملے کیے ہیں ہمارے، اور اس میں انہوں نے کہا جی 651 لوگ جو ہیں طالبان کے وہ مارے گئے ہیں، اور 569 جو ہیں زخمی ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب افغانستان کے اندر بھی کوئی رجیم چینج ہو رہی ہے، اندر بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا اٹھنا، ان کا آگے بڑھنا اور اندر سے حملے کرنا، پھر پاکستان کا اوپر سے حملہ کرنا، پھر دنیا کا ان کے اوپر پریشر ڈالنا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر افغانستان کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے، اور افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم ہے اس کی بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور یہ خطرے میں پڑنا چاہیے تھا جب آپ اتنے زیادہ ہارڈ لائنر ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کی بات نہیں مانتے، یا آپ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکہ کو شکست دی، ہم نے
روس کو شکست دی، پاکستان کیا چیز ہے؟ جب آپ یہ سوچتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ آپ کے اوپر باہر سے بھی حملہ ہوتا ہے، اندر سے بھی ہوتا ہے، اور آپ پھر اندرونی نفاق کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اسے بھی لوز کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں افغانستان نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اب بھی ان کو چاہیے کہ سنبھل جائیں اور معاملات کو درست کریں، اپنے ملک کو اوپن کریں، وہاں پہ ہیومن رائٹس لے کے آئیں اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، تاکہ آپ کی رجیم بھی چلتی رہے اور افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ سانس بھی لے سکیں۔ ورنہ یہ بیچارے پچھلے 45 سال سے 45 ایئر سے موت کے سوا، بارود کے سوا، دھماکوں کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کو خدا خوفی کریں اپنے لوگوں پہ تاکہ وہاں پہ امن آ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی بھی لاکھ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔